अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJTV 3 अहम खबरें गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले सियासी मार्के के हवाले से कुछ बुनियादी हकायक आपसे शेयर करेंगे और जिस तरह की सेटिंग की गई है वहाँ के इलेक्शंस की, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ रही, हालांकि इस्लामाबाद के अंदर वफाक के अंदर वो मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर कि 10 जून को बजट पास कराना है। वफाकी हुकूमत ने तारीख 5 थी मगर 10 जून की गई, ऐसा क्यों हुआ? और फिर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने क्यों ऐलान किया कि वो 10 जून को पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। पार्लियामेंट के सामने धरना कैसे होगा? डी चौक का तो अब नाम भी नहीं ले सकते, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक हल्की सी ताज़ा हवा की झोंकी आई है और वो है जस्टिस मोहम्मद आसिफ का एक फ़ैसला, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले जो अफराद हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको एयरपोर्ट्स पे जो ऑफलोड कर दिया जाता है उसको बग़ैर संगीन किसी जुर्म के ऑफलोड नहीं किया जा सकता। इस फ़ैसले की अहमियत क्या है और आखिर क्या वजह है कि जस्टिस आसिफ जिनके हवाले से चंद दीगर जजेस के समेत ये तासुर था कि वो शायद कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे नहीं सकते, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। तो जनाब, मशहूर ज़माना गिलगित बल्तिस्तान अलमारूफ शमाली इलाका जात, ये बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब जो हैं शमाली इलाका जात में अपनी मर्ज़ी से गए हैं और बज़ाहिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात भी दे रहे हैं, तंज़ भी कर रहे हैं, तंज़ के तीर चला रहे हैं और फिर शेर की तरह धाड़ भी रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। ये सब ड्रामा क्या है? और एक और दिलचस्प बात जो हमें देखने को मिल रही है कि इवन के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जो तज्ज़ियाकार हैं, जो बड़े चैनल्स पे बैठ के मुस्तकिल बुनियादों पे तज्ज़ियाकारी की नौकरियां कर रहे हैं, वो इन दोनों जमातों के हवाले से तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के को डिस्कस कर रहे हैं, मगर शायद उनको इजाज़त नहीं है कि वो PTI जो एक तीसरी बड़ी सियासी जमात है, अपोजिशन जमात है, उसके हवाले से भी कोई तज्ज़िया करें, कोई डिस्कशन करें। तो ये तज्ज़ियों वाला मैच भी फिक्स्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, पहला सवाल कि आखिर ये दो बड़ी जमातें जो इस्लामाबाद में इकट्ठी बैठती हैं और गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं, ये क्या ड्रामा है? ये क्या नूरा कुश्ती है? बिल्कुल नूरा कुश्ती है। इसकी वजह यह है कि इनको कहा गया है कि आपने गिलगित बल्तिस्तान में मिल के इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, तारीख़ी एतबार से भी वो मिल के नहीं लड़ते, तो फिर इस दफ़ा की ख़ास बात ये थी कि फिर उनको कोई मुखालफ ढूंढना पड़ता और अगर ये मिल के इलेक्शन लड़ते तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान इन दोनों के ख़िलाफ़ हो जाता। तो अब ड्रामा क्या किया जा रहा है कि हम तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं और जो असल मुखालिफ जमात है, असल जो मुकाबला जिस बड़ी जमात के साथ इन दोनों पीपल पार्टी और नून लीग का है, वो है PTI को बतौर सियासी जमात जो है शुमाली इलाका जात एडिशन सिकंदर सुल्तान राजा ने उनको बैन कर दिया है और वहाँ पे PTI के जितने उम्मीदवार हैं वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शनों की तरह वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो PTI बतौर सियासी जमात वहाँ वजूद नहीं रखती और अगर ये नून लीग और पीपल पार्टी मिलके इलेक्शन लड़ते तो फिर ये एक किस्म का हो जाता कि नून लीग और पीपल पार्टी एक तरफ और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम या जो भी इनके ख़िलाफ़ है वो सारे एक तरफ हो जाते। तो इसलिए ये ड्रामा रचाया गया, एक दूसरे पे तंज के तीर चलाए जा रहे हैं, मीडिया के ऊपर तज्ज़ियों को कंट्रोल किया जा रहा है कि PTI का जिक्र कम से कम हो। ये तासर दिया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान है। और आप देखेंगे कि इवन के तज्ज़ियों में भी, मैं अभी कुछ बड़े चैनल्स के तज्ज़िये भी सुन रहा था, कोई रिपोर्टिंग करते हैं, कोई कार्ड बनाते हैं, कोई क्या करते हैं, उनमें भी हमने देखा कि तज्ज़ियाकार जो हैं
وہ پی ٹی آئی کا نام تک نہیں لے پا رہے تھے۔ اور آج مجھے ایک اور بات پہ حیرت ہوئی کہ ہمارا جو سب سے معتبر اخبار ہے انگریزی کا ایک، اس میں ڈان اخبار کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا جو ایک ایڈیٹوریل ہے اس کا عنوان تھا گلگت بلتستان الیکشنز، اور اس ایڈیٹوریل کے اندر بھی صرف پیپل پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں جو انتخابی مارکہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مجھے شک ہوا، بلکہ یقین ہو گیا کہ یہ ایڈیٹوریل ڈان کے کسی پروفیشنل ایڈیٹر یا ایڈیٹوریل رائٹر نے نہیں لکھا، اور یہ ایڈیٹوریل ایک کوٹا سسٹم کے تحت شاید ایڈجسٹ کیا گیا ہے، اور یہ وہ سسٹم ہے جو تمام مین اسٹریم میڈیا پر ٹھونسا گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو نہ صرف یہ کہ انتخابی ریس سے باہر کیا جا رہا ہے، عوامی مباحثوں سے باہر کیا جا رہا ہے، بلکہ تجزیوں سے بھی باہر رکھا جا رہا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آزاد امیدوار اگر زیادہ تعداد میں جیتیں گے تو وہ پی ٹی آئی کی کامیابی نہیں قرار دی جا سکے گی تکنیکی اعتبار سے، جیسے 8 فروری کے الیکشن میں ہوا۔ اور اسی طرح اگر آزاد امیدوار جیتیں گے تو وہاں کی جو یہ ناردرن ایریاز یا آزاد کشمیر، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اصل کنٹرول حکومت کس کی ہوتی ہے، تو وہ بڑی بآسانی جو ہے ان کو خریدا بھی جا سکے گا، ان کو لالچ، ان کو خوف بھی کا شکار کر کے ان کو نون لیگ یا پیپل پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ تو فارم 47 کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کو بھی کچھ سیٹیں مل جائیں گی، پیپل پارٹی کو بھی مل جائیں گی، اور آزاد کو بھی تقریباً اتنی 3 برابر کے حصوں میں دے کے، اور پھر آزاد کے کچھ لوگوں کو کسی ایک پارٹی کے ساتھ طے کیا جائے گا معاملات کہ بھئی گلگت بلتستان میں حکومت بنانی ہے تو ہم سے رابطہ کریں، اور پھر وہ آزاد جو ہیں وہ ایک ریوڑ کی طرح یا تو پیپل پارٹی میں شامل ہو جائیں گے یا نون لیگ میں۔ اور ابھی بھی جو لوگ کھڑے ہیں جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں، ان کو ٹکٹس کس نے دیے ہیں۔ بظاہر وہ آزاد اور پی ٹی آئی اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب الیکشن ہوں گے تو ان کے اصل چہرے سامنے آئیں گے۔ اگر ان میں سے جن لوگوں نے کسی نون لیگ یا پیپل پارٹی کو جوائن کیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ شروع دن سے پی ٹی آئی کے یا اپوزیشن جماعت کے نہیں تھے۔ تو ہر سطح پہ یہ ایک کنٹرولڈ الیکشن ہے، اور یہ جو بجٹ کی تاریخ 5 جون سے 10 جون تک کی گئی ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جو بجٹ 5 جون کو آنا تھا تو پھر 7 جون کو گلگت بلتستان کا نتیجہ بھی 5 جون کو اس بجٹ کی شکل میں ہی ہمیں نظر آ جاتا۔ اس بجٹ کا دفاع کرنا شاید بلاول بھٹو کے لیے بھی مشکل ہوتا، نواز شریف کے لیے بھی مشکل ہوتا، اور ان دونوں لیڈروں کی جو ابھی تک اسٹیٹ سپانسرڈ جو الیکشن کیمپین ہے یہ اس پہ سب پانی پھر جاتا۔ تو اس لیے بجٹ کو بھی 10 جون تک رکھا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ پیپل پارٹی یہ کر دے گی، نون لیگ وہ کر دے گی۔ یہ وہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں جو میرے خیال میں اب ان کو بار بار آزمانے کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہوگا، اور یہ بڑا دلچسپ ایک سچویشن ہوگی کہ گلگت بلتستان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ مگر رزلٹ وہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سیٹنگ ایسی کی گئی ہے کہ جو 3 قوتیں ہیں، نون لیگ، پیپل پارٹی اور آزاد امیدوار، ان تینوں میں برابر کا فارم 47 بنا کے فارمولہ نکال کے، اور پھر جس کی حکومت بنوانی ہوگی، اگر نون لیگ نے تعاون کیا یا پیپل پارٹی نے تعاون کیا، یا اینڈ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہوگا کیا کہ دونوں نے مل کے حکومت بنا لینی۔ اسلام آباد میں اگر نون لیگ کی ہے، پنجاب میں جو ہے وہ بیٹی صاحبہ ہیں، تو پیپل پارٹی کہے گی کہ ہر جگہ آپ نہ ہونا، تو پھر ناردرن ایریاز میں گلگت بلتستان میں وہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم پیپل پارٹی کا ہو، نون لیگ اس کو سپورٹ کر دے، کچھ آزاد بھی ساتھ مل جائیں۔ تو اس طرح کی سیٹنگ کرنے کے لیے آلریڈی میدان سج چکا ہے، سیج سج چکی ہے، اور جب سیج سج جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر نتیجہ تو آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھا گلگت بلتستان کے الیکشنز کا جو اصل ماحول ہے، جس کے اوپر ہم لوگ بات کرنے سے بھی کترا رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ بجٹ کا، سہیل آفریدی چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان سے ملاقات کے بغیر
خیبر پختونخوا کی حکومت بجٹ کیسے پاس کر سکتی ہے؟ حالانکہ پہلی بار جب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس وقت بھی بجٹ کی منظوری انہوں نے کر دی تھی اور اس وقت بھی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اب کی بار بھی ان کو اچانک شاید خیال آیا جب علیمہ خان نے ساتھ بیٹھے ان کو ٹوکا کہ آپ بجٹ کی کیسے بات کر رہے ہیں، خان سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو ان کا یہ کہنا ہے اب، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید ریٹ بھی کریں گے کہ جی ملاقات کرنے دی جائے کیونکہ میں نے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کرنی ہے. اب معلوم نہیں یہ کوشچن آف لا کیوں انہوں نے ایسا فریم کیا ہے، جس کا جواب ان کو بھی پتہ ہے کہ بجٹ کی منظوری جو ہے وہ اسمبلی کے اراکین کے ووٹ سے ہوتی ہے، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی پرمیشن سے نہیں ہوتی. قانونی پوزیشن یہ ہے. تو انہوں نے ایک ایسا سوال بنایا ہے جس کے اوپر ہائی کورٹ جو ہے اس نے یہی کہنا ہے کہ جی بجٹ کی منظوری. پھر سہیل آفریدی نے کہنا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو گئے تھے، اب ہائی کورٹ نے کہہ دیا، اب کیا کریں، تو بجٹ تو منظور ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو دھرنا بھی دیں گے وہ چند KPK کے اراکین کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وہ دھرنا دیں گے، یا PTI کے جو MNAs ہیں یا سینیٹرز ہیں وہ کچھ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ایک فارمیلٹی بھی پوری ہو جائے گی، دھرنا بھی ہو جائے گا، احتجاج بھی ہو جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی الیکشن ریگنگ ہے کہ ناردرن ایریاز میں الیکشن ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں، PTI کو الیکشن کمیشن میں تسلیم نہیں کیا جا رہا. تو جو 8 فروری 2024 کو جو بنیاد رکھی گئی سی انتخابی دھاندلی کی، وہ دھاندلی کا تسلسل اب بھی موجود ہے اور اب ناردرن ایریاز میں بھی الیکشن کے لیے PTI کو اس کی شناخت سے محروم کیا گیا ہے اور عمران خان جو PTI کے بانی ہیں ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو بیسیکلی یہ سب سے بڑی ریگنگ ہی یہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا وجود چھینا گیا ہے اور اس کا جو بانی ہے اس سے سیاسی جماعت کے کارکنوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک پولیس کا دستہ، ظاہری بات ہم پولیس کی مثال دے سکتے ہیں، اگر اس کے دستے، پولیس کے دستے کا کمانڈر غائب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس دستے کا کیا حال ہوگا؟ یا کمانڈر کے بارے میں افواہ کو پھیلا دی جائے تو وہ دستہ کیا لڑے گا مجرموں سے؟ تو بہرحال یہ ایک جو بجٹ کے حوالے سے ملاقات کا جو مطالبہ ہے یہ پرانا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ جو گلگت بلتستان میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور بلاول اور نواز شریف اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ PTI کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر ان میں اتنا ظرف نہیں ہے. یہ دونوں بہت کم ظرف ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کیمپین کرنے کا حق ہونا چاہیے. اور کیا وجہ ہے کہ نواز شریف بطور MNA اور بلاول جو ہیں بطور MNA اور یہ جا کے الیکشن کیمپین کر سکتے ہیں، لیکن NOC چاہیے. اب یہ ناردرن ایریا کے اندر الیکشن کیمپین کے لیے NOC، یہ کون سا آئین کا تقاضا ہے کہ جی ایک سرکاری ملازم گریڈ 22 کے الیکشن کمیشن سے اجازت لے کے عوام کے مینڈیٹ جو ہے عوام سے مینڈیٹ مانگا جا سکتا ہے یا انتخاب میں حصہ لیا؟ یہ کون سا آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کمشنر NOC دے گا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، تو آپ کیمپین کر سکیں؟ اور بیرسٹر گور کی حالت دیکھیں، وہ چیئرمین ہے ایک پارٹی کے، اپنے لیے NOC لے کے جیب میں ڈال کے کیمپیننگ کر رہے ہیں، اپنا منہ دکھا رہے ہیں سارے میڈیا پہ، تقریریں کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں توفیق ہوئی کہ وہ اپنی پوری پارٹی کے لیے NOC مانگتے بطور چیئرمین اور کہتے کہ پوری پارٹی کو لانا چاہیے، اور جا کے وہ جلسے میں اپنی حاضریاں ڈال رہے ہیں، جی میں الیکشن کیمپین کر رہا ہوں. پتہ نہیں ان کے چیئرمین PTI جو ہیں گور علی خان، ان کا مقابلہ جو ہے اپنے لوگوں سے ہے، مخالفین سے تو بعد میں ہوگا. وہ یہ شو آف کر رہے ہیں کہ PTI میں صرف میں تھا، شمالی علاقہ جات میں کیمپین کر رہا تھا. تو انہوں نے ایک قسم کا لیجٹمائز کیا ہے صرف از خود ہی کیمپین کر کے، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو چاہیے تھا ہائی کورٹ میں ریٹ کرتے NOC کے لیے، کہتے ہیں کہ پوری پارٹی کے لوگوں کو چاہیے. ایک طرف نواز شریف، بلاول بھٹو جو ہیں وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو PTI کے MNAs ہیں وہ کیمپین نہیں کر سکتے. اور پھر NOC چاہیے ایک سرکاری ملازم کی، ایک مستقبل کے وزراء اعظموں کے لیے NOC چاہیے جناب، جا کے کیمپین کریں گے. اب نواز شریف کو NOC تو جس طرح ایئرپورٹ پہ نادرا والا پہنچ گئے تھے ان کے بایو میٹرک کے لیے جب وہ واپس جیل میں جانے کے لیے آئے تھے، تو نواز شریف کو NOC بھی تو جاتی عمرہ میں جا کے دیا ہوگا ناردرن ایریا والے الیکشن کمشنر نے بھی، ان کی پارٹی کی طرف سے آ گیا ہوگا، انہوں نے کر دی. لیکن PTI کو NOC نہیں ہے، کیونکہ PTI جو ہے پاکستان میں بھی بطور جماعت اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. اب ناردرن ایریاز میں بھی ایک سکندر سلطان راجہ پیدا ہو گئے
اور وہ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو اسلام آباد میں حرکتیں یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ نے کی تھی. تو یہ ایک این او سی کا معاملہ ہے. اور میں جو بات شروع ہوئی تھی کہ سہیل آفریدی کی، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی عمران خان کی ان کی بہنوں سے اور ان کے سیاسی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی اس سے، یہ سب سے بڑی کنٹینیوئنگ دھاندلی ہے. اور یہ افسوسناک اور ایک شرم کا مقام ہے نواز شریف کے لیے بھی، وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بھی، بلاول بھٹو کے لیے بھی، جو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جی میں نون لیگ اور ہمارے بڑے اختلافات ہیں. اور اگر وہ یہ تاثر نہیں دیتے تو پھر گلگت بلتستان میں ان کے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہو جاتا پھر، کیونکہ لوگ پوچھتے کہ بھئی آپ کس کے خلاف ہیں، آپ کس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ تو بلا مقابلہ ہی ہو جائیں گے. تو پھر انہیں نام لینا پڑتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی نام نہیں لے رہا، نہ نواز شریف عمران خان کے نام لے رہے نہ بلاول بھٹو نام لے رہے. تو آخر میں جسٹس آصف کا بڑا جی تاریخی فیصلہ ہے. جسٹس آصف تو تاریخی فیصلہ تو کر دیا، مسافروں کو جو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ تاریخ نہیں دے سکے ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کے کیس پہ. ان میں اتنا وہ حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ تاریخ دے دیں. انہیں وہ معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا، نیا بینچ بنا، پھر جسٹس اعظم آئے. اور اب جسٹس اعظم بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے 4 جون کو کل ہیئرنگ تھی، وہ بھی منسوخ کر دی بغیر کسی وجہ کے. تو یہ ججز جب کوئی اچھا فیصلہ دیتے ہیں تو یہ اس اچھے فیصلے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. مسافروں کو آف لوڈ بے وجہ کرنا اس کا اتنا بڑا نقصان ہے. اور کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا روتے ہوئے دیکھا، ان کے خاندان جو ہیں وہ معاشی بحران کا شکار ہو گئے کہ جن کی نوکریاں ہوئیں، جن کے ویزے لگے ہوئے، ان کو اتار کے جہاز سے واپس بھیج دیا گیا. تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی، اور یہ یقیناً آئین کی خلاف ورزی تھی. جسٹس آصف نے ایک اچھا فیصلہ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو یہ جسٹس آصف کا فیصلہ ہے، اوپر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. کیا اس پہ حکومت عمل درآمد بھی کرے گی یا نہیں؟ کیونکہ آج کل یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے وہ فیصلے دے دیتی ہے، لیکن اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے کچھ سرکاری اداروں کی طرف سے. اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر یا تو اس کے خلاف اپیل بھی دائر کر دی جاتی ہے وہ 2 ججوں کے سامنے، اور 2 ججز کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کے فیصلوں کو سسپینڈ کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر معاملہ ادھر ہی جو ہے بیک ٹو 0 پوائنٹ ہو جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اس پہ عمل کرے گی یا پھر اس کو جسٹس آصف کا فیصلہ سمجھ کے نظر انداز کرے گی یا پھر اس کے خلاف اپیل کرے گی. تو یہ بھی اب دیکھنے کی بات ہے. اور اگر اپیل بھی نہیں کرے گی تو کیا وہ عمل درآمد سے مراد کیا ہے کہ جس نوجوان کے حق میں فیصلہ دیا اب وہ جائے گا تو کیا اس کے لیے کوئی نئی ٹھوس وجوہات لکھ دی جائے گی کہ وہ نہیں جا سکتا؟ جس ملک میں جعلی مقدمے بنتے ہوں، جعلی کیسز بنتے ہوں، ججز کو درست فیصلہ کرنے کی ہمت نہ ہو، اس کیس میں حکومت کے لیے کیا مشکل ہے کسی کے خلاف کچھ بھی لکھ کے ایف آئی آریں جعلی ہوتی ہوں تو ٹھوس الزام لگانا کون سا مشکل ہے کہ جی یہ نہیں جا سکتا کہ جی ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول میں سی ایل میں فلاں میں ڈال دو. تو بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اینی وے جیسے آصف کا، لیکن اس فیصلے کے اوپر عمل کتنا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. تو یہ تھی آج کی 3 اہم خبریں. اب دیکھتے ہیں کہ 7 جون کو گلگت بلتستان کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا اس فیصلے کا وہی حشر ہوگا جو 8 فروری 2024 کو پاکستان کے الیکشن میں ہوا تھا. کشمیر تو پہلے ہی بن گیا پاکستان، اب گلگت بلتستان کا بھی پاکستان بننا رہ گیا ہے. 7 جون کو گلگت بلتستان کے عوام کا بھی پتہ چل جائے گا. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.